अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको अपनी रहमतों के हिसार में रखे, आमीन सुम आमीन। नई वीडियो, नया सबक लेकर हाजिर हुए हैं। आज का सबक बहुत ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि अब तक जितने असबाक पढ़े हैं उनका निचोड़ यानी कि उनके सवाल व जवाब आपसे पूछे भी जाएंगे और बताए भी जाएंगे। आपने ख़ुद तय करना है कि आपको कितना समझ आया है, यानी आप कितने पानी में हैं। अल्लाह पाक आप सबको कामयाबी अता फ़रमाए, आमीन। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 14 यानी लेसन नंबर 14 कौन सा है? फार्मूला 1 2 3 फ़ेल माज़ी मजहूल। माज़ी मजहूल क्या है? फ़ेल माज़ी तो पढ़ा था। 1 2 3 फार्मूला फ़ेल माज़ी मजहूल है, यही तो आज आपको समझाना है। बड़ा ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं। तो कैसे बनाएंगे? हमने 3 ज़बर पढ़ा था ना, जैसे कतबा, फ़अला, रफ़अ। तो बस उसका जो शुरू के 2 हरूफ होंगे उनकी हरकत को चेंज करना है। पहले हर्फ पर पेश और दूसरे हर्फ के नीचे ज़ेर लगाना है। मायने बदल जाएंगे। पहले था उसने किया, अब हो जाएगा किया गया। मीनिंग में चेंजिंग आएगी। जैसे खलका, उसने पैदा किया। खुलिका, पहले हर्फ पर पेश, दूसरे के नीचे ज़ेर और काफ के ऊपर ज़बर वैसे ही रहेगी। पैदा किया गया, उसे पैदा किया गया, ये भी कह सकते हैं। तो मतलब चेंज हो गया, बिल्कुल चेंज हो गया। अब मजहूल किसे कहते हैं? जिसमें काम करने वाले का पता ना चल रहा हो। कतबा, उसने लिखा, काम करने वाले का पता चल रहा है कि उस काम करने वाला है। लेकिन कुतिबा, लिखा गया, काम करने वाले का पता नहीं चल रहा। देखिए, हमने फ़ेल माज़ी पढ़ा, 3 ज़बर वाले अल्फाज। फ़ेल अमर पढ़ा, स्क्रू वर्ड्स। फिर अब हम आज पढ़ रहे हैं फ़ेल माज़ी मजहूल, वो वाला माज़ी जिसमें के काम करने वाले का पता नहीं चल रहा, छुपा हुआ है। ठीक है, इसे कहते हैं फ़ेल माज़ी मजहूल। समझ नहीं आया तो फिर से समझ लीजिए कि 1 2 3 फार्मूला क्या है कि सिर्फ 2 हरकत बदलेंगे। 3 ज़बर के बजाय पहले हरफ पर पेश लग जाएगा, दूसरे हरफ पर ज़ेर लगेगा और मतलब होगा किया गया। जैसे कतबा से कुतिबा, कतबा उसने लिखा, कुतिबा वो लिखा गया। ठीक है, कतबा उसने लिखा, यहाँ काम करने वाले का पता चल रहा है। इसे फ़ेल माज़ी मालूम कहते हैं, मतलब फ़ाइल का पता चल रहा है तो मालूम कहते हैं। यहाँ पर उसका लफ्ज़ काम करने वाले का पता दे रहा है। काम उसने किया। कुतिबा, उसे लिखा गया, यहाँ पर काम करने वाले का जिक्र नहीं है, लिखा गया, इसीलिए उसे कहेंगे फ़ेल माज़ी मजहूल, जिसमें काम करने वाले का पता ना चल रहा हो। ठीक, अब आपने क्या क्या पढ़ लिया? फ़ेल माज़ी पढ़ा, फ़ेल माज़ी मजहूल पढ़ रहे हैं, और इससे पहले हमने पढ़ा फ़ेल अमर यानी स्क्रू वर्ड्स। ठीक, अब आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए इनका फ़र्क। 1 2 3 फार्मूला, 1 2 3 फार्मूले का एक और नाम है रिंग लेटर भी कहा जाता है। रिंग लेटर, रिंग पहनते हैं ना उंगली में, तो जिस उंगली में हम रिंग पहनते हैं, ख़ास तौर पे इंगेजमेंट रिंग, तो उसको उस जगह पर जो है ना ज़ेर आता है उस हर्फ पर। कैसे, ये भी आपको तस्वीर के ज़रिए भी समझाया जाएगा। ये असल में 2 ज़बर 3 ज़बर की दूसरी हालत है, जिसमें फ़ाइल को मफ़ूल बना दिया जाता है। फ़ाइल से मफ़ूल बनाने का तरीका क्या है कि 3 ज़बर के आराब को बदल देना। पहले हरफ पर पेश आ जाएगा, दूसरे हरफ पर ज़ेर आएगा और तीसरे हरफ पर ज़बर ही रहेगी, तो तर्जुमा माज़ी से माज़ी मजहूल में बदल जाएगा। जैसे क़तला, उसने कत्ल किया, क़ुतिला, उसे कत्ल किया गया। माज़ी मजहूल की मुअन्नस की निशानी ता साकिन ही है। जैसे उइद्दत, तैयार की गई, अलिफ के ऊपर पेश है, आइन के नीचे ज़ेर है।
اور دال کے اوپر زبر رہی. آگے تا ساکن ہوئی جو کہ مؤنث کی نشانی ہے. 4 حرفی الفاظ میں دوسرے حرف پر جزم اور تیسرے حرف یعنی کہ رنگ لیٹر پر زیر ہوگی. پیش جزم زیر زبر. معنی کیا ہوں گے؟ کیا گیا. اب یہ اپنی انگلیوں پر دیکھیے نا، انگوٹھے کو نکال دیں اور انگوٹھے کے بعد پہلی انگلی کو دیکھیں. یہاں ہے پیش لفظ پر، پھر آ جائے گی جزم، پھر آ جائے گی زیر. زیر کس پہ آئے گی؟ رنگ لیٹر پر. چھوٹی انگلی کے ساتھ والی انگلی جو ہے رنگ فنگر ہے، اسی لیے وہاں پہ رنگ لیٹر ہوگا. اور نازل کیا گیا، انزلہ معنی نازل کیا گیا. نودیا پکارا گیا. مؤنث کے لیے کلمے کا آخری حرف تا ساکن ہوگا، جیسے انزلت نازل کی گئی، اعدت تیار کی گئی. رنگ لیٹر کو سمجھانے کے لیے دیکھیں یہ تصویر دی گئی ہے ہاتھ کی. رنگ بھی پہنائی ہوئی ہے، انگیجمنٹ رنگ جس انگلی میں پہنتے ہیں نا وہیں پر رنگ لیٹر آتا ہے. انگوٹھا چھوڑ دیجئے، پہلی انگلی سے ہم گننا شروع کریں گے. شہادت کی انگلی سے لفظ کو لکھنا شروع کرتے ہیں. جیسے یہاں لکھا ہوا ہے نو دیا، نون لکھا شہادت کی انگلی پر، واؤ لکھ دیا رنگ لیٹرز کے ساتھ والی پر، اور دال جو آئے گا وہ آئے گا رنگ لیٹر پر، اور یا جو آ جائے گا وہ چھوٹی انگلی پر. تو دال جو آیا ہے رنگ لیٹر پر تو وہ نیچے آئے گی زیر، ہمیشہ اس حرف کے نیچے آئے گی زیر. اس بات کا ہم نے خیال رکھنا ہے. 1 2 3 فارمولے میں ہمیشہ رنگ لیٹر پر زیر آئے گی. اس بات کو نوٹ کر لیجئے اور اسی بات کا خیال کر کے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر مطلب کیا ہو رہا ہے. کیا گیا، یہ فعل ماضی مجہول ہے. رنگ لیٹر کا مطلب سیکنڈ لاسٹ لیٹر، آخری حرف سے پہلا حرف جو ہوگا اس پر زیر ہوگی، وہ رنگ لیٹر ہوگا. اس پر توجہ کیجیے گا. سیکنڈ لاسٹ ورڈ رنگ لیٹر ہوگا، چاہے وہ 3 حرفی ہو یا 4 حرفی، اسی پر زیر ہوگی اور آخری پر زبر ہوگی. اس کی یہی پہچان ہے. پہلے حرف پر پیش، رنگ لیٹر پر زیر جو سیکنڈ لاسٹ لیٹر ہے، اور آخری حرف پر زبر. 4 حرفی لفظ میں پہلے حرف پر پیش، دوسرے پر جزم. جیسے کہ ہم نے 3 زبر والے الفاظ میں بھی اگر 4 حرفی لفظ پڑھا تو دوسرے پر جزم ہوتی تھی نا، انزلہ، ادخلا، اخرجہ. تو اسی طرح یہاں پر پہلے پہ پیش، دوسرے پر جزم، تیسرے پر زیر اور چوتھے پر زبر ہوگی، جیسے انزلہ. اب یہ کیسے یاد رکھیں گے کہ پیش زیر زبر؟ یہ دیکھیے بہت آسان. اللہ کے حضور پہلے پیش ہوئے، پھر زیر ہوئے یعنی کہ جھک گئے، اور پھر اللہ زبر کر دے گا انشاءاللہ. پیش زیر زبر کو یاد کرنے کے لیے یہ چھوٹی سی کوشش کی ہے، اس کے بعد کبھی بھولے گا نہیں انشاءاللہ تعالی. پہلے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، پھر زیر ہوتے ہیں، کیونکہ جھک کر ہی تو ملتا ہے. جب جھک جاتے ہیں تو اللہ زبر کر دیتا ہے. 3 زبر والے الفاظ میں تینوں حروف پر زبر لگائی جاتی تھی اور ترجمہ ہوتا تھا اس نے کیا، رزقا اس نے رزق دیا. لیکن فعل ماضی مجہول میں پہلے حرف پر پیش، دوسرے پر زیر اور تیسرے پر جیسے پہلے زبر لگی ہوتی تھی ویسی لگی رہے گی. صرف پیش اور زیر کو یاد رکھنا ہے کہ یہ ہم نے چینج کیے ہیں. اور ترجمہ کیا ہوگا؟ رزقا اسے رزق دیا گیا. فارمولہ 1 2 3 کیا ہے یہ فارمولہ؟ پیش زیر زبر از اکول ٹو کیا گیا. اس نے کیا نہیں بلکہ کیا گیا. 3 زبر از اکول ٹو اس نے کیا. پیش زیر زبر از اکول ٹو کیا گیا. کیا ہے یہ؟ 1 2 3 فارمولہ. ما انذر آباؤہم فہم غافلون. مطلب کیا ہے؟ ماں کے مطلب نہیں. یہ بھی یاد رہے جب ماں جملے میں شروع میں آ جاتا ہے نا تو اس کا مطلب جو نہیں بلکہ نہیں ہو جاتا ہے. انذرا ڈرایا گیا یا آگاہ کیا گیا. انذرا نہیں ہے، انذرا ہے. پیش زیر زبر 4 حرفی ہے. پہلے حرف پر پیش، دوسرے پہ جزم، تیسرے پہ زیر اور چوتھے پہ زبر، جو کہ ابھی آپ کو سمجھایا گیا ہے. آباؤہم
हम माने उनके, आबाऊ आबाऊ अजदाद, फ़हुम फ़ माने पस, हम माने वो, गाफिलून गाफिल हैं, बेखबर हैं। नहीं डराया गया उनके आबाऊ अजदाद को, पस वो गाफिल या बेखबर हैं। इतनी आसानी से पूरा आपको तर्जुमा समझ में आ गया। इसी तरह बहुत सारी आयत का तर्जुमा करके देखिए, इंशाल्लाह ताला कोई मसला पेश नहीं आएगा। एक और आयत देखते हैं, हुर्रिमत हराम की गई, हराम की गई, आखिर में ता भी लग गया ना, तो इसका मतलब क्या है मुअन्नस, अलैकुम तुम पर, उम्महातुकुम तुम्हारी माएँ, उम्महात माएँ, कुम तुम्हारी, व बनातुकुम और तुम्हारी बेटियाँ, व अख़वातुकुम और तुम्हारी बहनें, व अम्मातुकुम और तुम्हारी फूफियाँ, व खालातुकुम और तुम्हारी खालाएँ, व बनातिल अख़ी और तुम्हारे भाई की बेटियाँ। तर्जुमा क्या बना, हराम की गई हैं तुम पर तुम्हारी माएँ और तुम्हारी बेटियाँ और तुम्हारी बहनें और तुम्हारी फूफियाँ और तुम्हारी खालाएँ और तुम्हारे भाई की बेटियाँ। अहम पॉइंट्स आपको इस सबक के सिखा दिए गए हैं। अब जो अगला सबक है ना, उसमें पूछा जा रहा है कि क्या खोया क्या पाया। 15वें सबक में आपसे पिछले 14 असबाक के बारे में भी पूछा जा रहा है, जो पढ़ा है वो बताना है। तो इंशाल्लाह ताला ये अगले सबक की रिकैप जो है वो मैं पहले से लेकर 14वें सबक तक का वो आपको दिखाती हूँ। फिर बहुत सारे सवालात हैं, इसलिए इस सबक के सवाल मैं अलग नहीं कर रही, उसी के साथ मिलाकर करूँगी। और उन तमाम सवालों के जवाबात भी आपको इस वीडियो में नहीं मिलेंगे, बल्कि आने वाली वीडियो में पहले इन सवालों के जवाबात होंगे और उसके बाद अगला सबक होगा। और इस दौरान आप अपने सवालों को लिखें और ख़ुद उनके जवाब ढूंढें, और फिर इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो का ज़रा थोड़ा सा इंतज़ार करें, और जब वो आए तो अपने जवाबात टैली कर लीजिए। तो सबक नंबर 15, क्या खोया क्या पाया। सबक नंबर 1 से लेकर 14 तक को हम दोबारा से हल्का सा रिकैप करते हैं। तो जनाब, हमने सबसे पहले फ़ेल माजी पढ़ा, 3 ज़बर और 2 ज़बर का तर्जुमा क्या था उसने किया। ये तर्जुमा माजी में होता है हमेशा, और सबरा उसने सबर किया। इसी तरह और अल्फाज रफ़ा, खलका, जआला, कभी कभी उसने किया की बजाय वो का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे वो लौटा, वो निकला, ठीक है। और फ़ेल माजी की जमा बनानी सीखी, तो पहले कह रहे थे उसने किया, फिर हमने कहा उन्होंने किया। जमा बनाने का तरीका क्या था कि आखिरी हरफ पर ज़बर हटा के पेश लगाया, वाव अलिफ का इजाफ़ा किया। जैसे ज़लमा था तो उससे बना दिया ज़लमू, उन्होंने जुल्म किया। ज़लमा उसने जुल्म किया, ज़लमू उन्होंने जुल्म किया। सबरा उसने सबर किया, सबरू उन्होंने सबर किया। ये था जमा बनाने का तरीका, आखिरी हरफ पर पेश और वाव अलिफ का इजाफ़ा। किस चीज़ की जमा बनाई है? फ़ेल माजी की जमा, 2 ज़बर 3 ज़बर की जमा हमने सीखी थी। उसके बाद हमने अल्लज़ीना पढ़ा, मायने जो लोग, जिन्होंने, जिन लोगों ने। ये जमा मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होती है। अगर जमा अल्फाज के साथ अल्लज़ीना आ जाए तो तर्जुमा अल्लज़ीना का होगा। जैसे अल्लज़ीना आमनू, जो लोग ईमान लाए। वो ईमान लाए नहीं कहेंगे, बल्कि कहेंगे जो लोग ईमान लाए, क्योंकि अल्लज़ीना साथ लगा है। और कमाल के 6 हरूफ य का, ना, कुम, हा, ही, हु, हुम, तो ये भी हमने पढ़े। इनको कमाल के हरूफ इसलिए कहा गया है कि ये इस्म के आखिर में और फ़ेल के आखिर में उनके साथ लग जाते हैं, और हरूफ जारा के साथ भी लग जाते हैं, हर एक के साथ लग जाते हैं, इसलिए कमाल के हरूफ हैं। क़ल्बु का तेरा दिल, खलका कुम, खलका उसने पैदा किया, कुम तुम्हें। इन्हें ज़मीर मुत्तसिल कहते हैं क्योंकि ये जुड़े हुए होते हैं। मुत्तसिल माने जुड़े हुए। और इसके बाद इनके भाई हमने पढ़े थे, वो थे ज़मीर मुनफसिल, फासला रख कर आते हैं, दूर दूर रहते हैं, ठीक है ना। ये कमाल के हरूफ के भाई, हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु, ये हमेशा अलग होकर आते हैं, इन्हें ज़मीर मुनफसिल कहते हैं।
منفصل فاصلے سے نکلا ہے، مطلب فاصلے سے آتے ہیں، جڑے ہوئے نہیں ہوتے. انا یوسف، اب انا جو ہے وہ دیکھیں الگ آیا ہے، یوسف الگ آیا ہے، تو میں یوسف ہوں، اس کی میننگ ہے. پھر پریپوزیشن ہم نے پڑھی، ان کا اپنا کوئی معنی نہیں ہوتا، لیکن ان کے لگنے سے معنی واضح ہو جاتے ہیں. جیسے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی ہیں وہ فلاح پانے والے. اب دیکھیں یہاں پہ ہم جو آیا ہے نا، ہم، یہ کیا ہے؟ یہ کمال کے حروف کا بھائی ہے، کیونکہ الگ سے آیا ہے، کسی چیز کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے. اور پریپوزیشن جو ہیں وہ کون سے ہیں؟ من، ٹھیک ہے، الا، یہ جملے کو مکمل کر رہی ہیں. یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی ہیں وہ فلاح پانے والے. تو آپ کو پریپوزیشن یاد آ گئے ہوں گے کہ کون کون سے تھے. پریپوزیشن بھی پڑھے، اس کے بعد ہم نے اس میں ظرف پڑھا، ظرف زمان، ظرف مکان، وہ سب پڑھا. پریپوزیشن کو کمال کے حروف کے ساتھ جوڑا گیا. پریپوزیشن کے ساتھ کمال کے حروف بآسانی جڑ جاتے ہیں، جیسے مع، کم، اندہ، ہو. معکم میں کم کمال کا حروف ہے، اندہ ہو میں ہو یہ کمال کا حرف ہے. اور ہو جو ہے کبھی کبھی ہی بنتا ہے اور کبھی ہم جو ہے وہ ہم بن جاتا ہے. کب بن جاتا ہے؟ جب اس سے پہلے یا آ جاتی ہے یا پھر زیر ہوتی ہے، تو ان کے نیچے بھی زیر لگتی ہے. جیسے فیہم، علیہم، ٹھیک ہے نا. لیکن اس کے علاوہ معہم، وہاں پہ ہم بنا لیکن فی یا لگا ہوا تھا، اس لیے اس کے ساتھ ہم لگا. یہ آپ کو مکمل طور پہ پہلے ویڈیوز میں سمجھایا جا چکا ہے. الذی، الذین کی واحد ہے جو کہ واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. میننگ اس کے ہوں گے جو، جس نے، جس سے، جس کو. الذی جب فعل ماضی کے ساتھ آتا ہے تو ترجمہ الذی کا کیا جاتا ہے. جیسے فعل ماضی کی جمع کے ساتھ الذین آ رہا تھا تو الذین کا ترجمہ پہلے ہو رہا تھا. اب فعل ماضی کی واحد کے ساتھ الذی اگر آتا ہے تو جمع پہلے الذی کا ترجمہ کیا جائے گا. الذی خلقک، جس نے پیدا کیا تجھے. تا فیملی پڑھی، یہ حروف لفظ کے آخر میں جڑتے ہیں. تا فیملی کے حروف کتنے ہیں؟ 4 ہیں، تو، تا، نا، تم. اور ان حروف کو جوڑنے سے پہلے یاد رہے کہ آخری حروف پر جزم آتی ہے. تا فیملی کے نخرے بھی آپ کو بتائے کہ وہ کبھی الف نکلوا دیتا ہے تو کبھی آخری حروف پر جزم لگوا دیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد وہ جوڑتی ہے، دوستی کرتی ہے. تو جیسے خلقہ تھا تو انہوں نے خلق کر دیا، قاف کو ساکن کیا. پھر تا فیملی کا تو جڑ گیا، خلق تو، میں نے پیدا کیا. جعل تھا تو جعل، پھر تا فیملی کا نا جڑا اور جعلنا بن گیا. اور ترجمہ تو مانے میں نے، تا مانے تو نے، نا مانے ہم نے، تم مانے تم سب نے. جا بھی پڑھا، جا کے 3 معنی پڑھے. جب جا اکیلا ہوا تو ترجمہ ہو گیا وہ آیا. جب جا کے ساتھ کمال کا حرف جڑ گیا تو ترجمہ ہو گیا پاس آیا. اور جا، جیسے جا کم، وہ آیا تمہارے پاس. جا میں کچھ حروف کے بعد اگر با یا با لام زیر بل آ جائے گا تو ترجمہ ہو جائے گا لے کر آیا یا لایا. کو بتایا گیا کہ جا کے ساتھ ڈائریکٹ تا فیملی نہیں جڑتی، بلکہ نخرہ کر کے اس کا الف نکلوا کے جی بنا کر پھر جڑتی ہے. پھر ہم نے فعل ماضی مجہول پڑھا، پیش، زیر، زبر. اور ترجمہ اس کا کیا کیا گیا؟ کیا گیا. یہ ترجمہ تھا. خلقہ، اس نے پیدا کیا. خلقہ، پیدا کیا گیا. ہم نے اسکرو اور لات بھی پڑھے. کسی کام کرنے کا حکم اور کسی کام کے روکنے کا نام کیا تھا؟ اسکرو اور لات. اسکرو کے وزن پر اذکرو، اسجدو ایسے الفاظ پڑھے، اس کا مطلب تھا کرو. اور اگر ان کے واو الف لگ گیا تو یہ جمع تھے، اور واو الف ہٹا دیا تو یہ واحد ہو گئی. اور لات کیا تھا؟ لات لا پہلے تو نہیں کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، لائے نہیں. اور اس کے بعد تا. تا کہاں سے آیا؟ یہ آتین کا ہی لفظ اس کے ساتھ آتا تھا جو کہ الف سے، یا سے، نون سے نہیں بلکہ تا سے شروع ہوتا تھا. تو پھر لات سے ہمیں پتہ چلا
کہ مت کرو. اگر واحد ہے تو مت کر، جمع ہے تو مت کرو. یہ وہ الفاظ تھے جس سے قرآن پاک میں اللہ پاک نے کرنے سے منع کیا ہے. اسکرو اور لات کے واحد میں تو اور جمع میں تم چھپا ہوتا ہے. یہ لکھتے نہیں، بولتے نہیں، لیکن سمجھ میں آتے ہیں. یہ تو ہو گیا ریکیپ. جلدی جلدی تمام اسباق کے بارے میں نے آپ کو بتایا. اب سوالات دیکھ لیتے ہیں. سوالات دیکھیے، سوالات اور اس سبق کا نام تھا کیا کھویا کیا پایا. تو پہلا سوال، سبق نمبر 1 سے لے کر 14 تک پورا سلیبس جو ہے وہ کور کیا گیا ہے ان سوالات کے ذریعے. 2 زبر 3 زبر والے الفاظ کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ اب آپ نے بتانا. 2 زبر والے الفاظ میں کس حرف پر حرکت بدلی جا سکتی ہے کہ مطلب وہی رہے، اس نے کیا. اگر 3 زبر والے لفظ کو 1 2 3 فارمولے میں بدلنا ہو تو کون سے لفظ کی کون سی حرکت چینج کی جائے گی. 1 2 3 فارمولے کا دوسرا نام اور اس کا مطلب کیا ہے. رنگ لیٹر سے کیا مراد ہے یہ بھی بتانا ہے. اس پر کون سی حرکت ہوتی ہے. نام پر پیش کا کیا مطلب ہے. نام پر زبر کا مطلب کیا ہے اور نام پر زیر کا کیا مطلب ہوگا. نام پر 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش ہوں تو کیا مطلب بدل جائے گا. یہ بات آپ نے وضاحت سے بتانی ہے. اگلی سلائیڈ دیکھتے ہیں. الذین کا واحد کیا ہے. الذین کا مطلب کیا ہے. الذین قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے. الذی واحد مذکر ہے یا واحد مؤنث، یہ آپ نے بتانا ہے. کمال کے 6 حروف میں سے کون سا حرف اپنی شکل بدل کر فعل سے ملتا ہے. کمال کے حروف ہم اور ہ کے نیچے زیر کب لگتا ہے. کیا زیر لگنے سے ان کا مطلب بدل جاتا ہے. جی، کمال کے حروف قرآن میں کتنی بار آئے ہیں. اسم کے ساتھ نی لگاتے ہیں یا پھر ی لگاتے ہیں. اولئکا کا مطلب کیا ہے. قرآن میں یہ عموماً کس لفظ سے پہلے آتا ہے. اولئکا ہم المفلحون، یہاں ہم کون سا ہے. کمال کے حروف کا ہے یا کوئی اور. ہم کی واحد کیا ہے. کوئی سے 8 حروف جارہ ترجمے کے ساتھ بتائیے. اندہ ایک حرف جر ہے. جب یہ کمال کے حروف یا سے جڑتا ہے تو اس کے دال کی زبر ہٹا کر زیر کیوں لگا دی گئی. اندی کیوں کر دیا. اندہ تھا نا. اچھا، آپ آگے بتائیں کہ انا کا مطلب کیا ہے. اسے کمال کے حروف سے جوڑ کر ترجمہ کریں. تمام کمال کے حروف سے جوڑیں اور ترجمہ کریں. کون سے حروف جارہ کو یا سے ملانے پر یا پر تشدید آ جاتی ہے. مثال دیں. کمال کے حروف کے کتنے بھائی ہیں اور ان میں جڑواں بھائی کون سے ہیں. اگر کمال کے حروف کے بھائی کے بعد ال والا اسم آ جائے تو ترجمے میں کس لفظ کا اضافہ ہوتا ہے. انکا انت التواب، مطلب بتائیے. کمال کے حروف کے بھائیوں کی کوئی 2 نشانیاں بتائیے. اور کمال کے حروف کے بھائیوں کی جوڑیاں بنائی گئی تھیں نا، یاد ہے. ذرا بنا کے دکھائیں. تا فیملی کے بڑے نخرے ہیں. اس کا کوئی ایک نخرہ تو بتا دیں جو اس نے کیا ہو کسی سے ملنے کے لیے. ایک اور سوال، تا فیملی فعل ہے یا فاعل اور اس کا ترجمہ کون سے زمانے میں ہوتا ہے. وعد اللہ، وعد اللہ اور وعد اللہ کا فرق بتائیے اور معنی بھی دیکھ لیجئے گا ذرا. وعدہ کے اور وعدہ کے جو اعراب لگے ہوئے نا وہ دیکھیں ذرا. تا فیملی میں کتنے ممبرز ہیں، نام اور مطلب بتا دیجئے. جب ایک فعل ماضی کو کمال کے حروف اور تا فیملی دونوں سے جوڑنا ہو تو پہلے کس سے جوڑیں گے، کیوں جوڑیں گے. مثال بھی دیں. تا فیملی کیا ہے، فعل ہے یا فاعل ہے یا ضمیر ہے. کیا تا فیملی کے ساتھ تمام کمال کے حروف ملائے جا سکتے ہیں. خلقت الجن والانس، ترجمہ کیجئے. دیکھ لیجئے گا تا فیملی کا کون سا حرف آیا ہے. جا کے کتنے معنی ہیں.
اور جاء کی جمع کیا ہے اور جاء کی مؤنث بھی بتانی ہے۔ آپ کو لگ رہا ہوگا بہت سوال آ گئے ہیں، بھائی 14 اسباق ہیں نا، ابھی تو اور سوال باقی ہیں، جا کہاں رہے ہیں؟ تسلی سے بیٹھ جائیے اور لکھتے چلے جائیے، اور ان کے جوابات بھی آپ ہی نے لکھنے ہیں۔ آخر میں آپ کو یہاں پہ جوابات نہیں بتائے جائیں گے، اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ جاء کی بدلی ہوئی شکل کون سی ہے؟ کون سے ناموں پر پیش نہیں لگتی؟ قد جاءت کا آیاتی مطلب تو بتا دیں۔ شاء کا کیا مطلب ہے؟ اس کی بدلی ہوئی شکل کون سی ہے؟ کس سے دوستی کرنے کے لیے جاء اور شاء نے اپنی شکل بدلی؟ لیسا کا مطلب کیا ہے؟ اور اس کی بدلی ہوئی شکلیں کون سی ہیں؟ کوئی دو بتا دے۔ الذی کی مؤنث بتائیے اور الذی کی میننگ بھی بتائیے، کیا مطلب ہے؟ الذی کی مؤنث کیا ہے؟ اسکرو اور لات کے ترجمے میں کون سے لفظ چھپے ہوتے ہیں؟ اسکرو میں کون سے جذبات کا اظہار ہوتا ہے؟ لات کو لات کیوں کہتے ہیں؟ یہ لفظ کون سے دو الفاظ سے مل کے بنا ہے؟ لات کے معنی کیا ہیں؟ اور کون سا لفظ اسکرو کے وزن پر ہے؟ ذرا دیکھیے، کونو، کانا، کانو۔ سجدو، اسجد، اسجدو۔ آپ نے بتانا ہے کون سا لفظ اسکرو کے وزن پر ہے۔ بتائیں میں کون ہوں؟ ایک پہیلی ہے، اسے آپ نے بوجھنا ہے۔ میرے الفاظ روانی سے نہیں پڑھے جاتے، دوسرے اور آخری حرف پر جھٹکا رہتا ہے، اور جھٹکا ان تین میں سے ایک کی وجہ سے ہوتا ہے، یا جزم، یا زیر، یا تشدید اور زیر۔ کون ہوں میں؟ اور اسکرو کا گرامر میں کیا نام ہے؟ اسکرو کی جمع بنانے کے لیے کون سے الفاظ کا اضافہ کیا جاتا ہے؟ فعل ماضی مجہول کسے کہتے ہیں اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جی لاسٹ سلائیڈ دیکھیں، صحیح غلط کی نشاندہی کرنی ہے۔ تتقو کا ترجمہ، وہ تقوی اختیار کریں یا تم تقوی اختیار کرو۔ کیدہم کا ترجمہ، ان کی چالیں یا تمہاری چالیں۔ یا ملونہ کا ترجمہ، تم سب عمل کرتے ہو یا وہ سب عمل کرتے ہیں۔ آمنو، تم سب ایمان لاؤ، وہ سب ایمان لائے۔ کیا ہے؟ قالت کا ترجمہ، میں نے کہا۔ فتحنا کا ترجمہ، میں نے کھولا یا ہم نے کھولا۔ علیہم کا ترجمہ، ان پر یا اس پر یا تم پر۔ کیا ہے؟ کذبو کا ترجمہ، تم سب نے جھٹلایا یا انہوں نے جھٹلایا۔ کانو یکسبون کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تم سب کماتے تھے یا وہ سب کماتے تھے۔ انعمتا کا ترجمہ، تو نے انعام کیا۔ ظلمتو کا ترجمہ، میں نے ظلم کیا۔ یہ صحیح بات ہے کہ غلط ہے، یہ آپ نے نشاندہی کرنی ہے۔ لا تدخلو کا ترجمہ، تم داخل نہیں ہوتے ہو۔ ٹھیک ہے، یہ اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اس کو بڑے دھیان سے آپ یہ کریں، اور پھر اس کے بعد جب اگلی ویڈیو میں اس کے جوابات آئیں گے تو ٹیلی کیجیے گا۔ اگر آپ کو سوالات کا یہ سیشن اچھا لگا ہو تو ضرور کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجیے گا، تاکہ آپ کو پھر ایک ایسا ہی ویڈیو بنا کر سوالات کے ساتھ دی جائے اور آپ کے لیے تیاری کرنا امتحان کی بہت آسان ہو جائے۔ تو بس یہاں تک ہی آج ہمارا سبق تھا۔ انشاءاللہ ان کے جوابات کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گی۔ جب تک کے لیے طاہرہ رضوان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو اور آپ کو قرآن سے جوڑے رکھے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔